यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आज हम लूका की इंजिल बाब 14 पे गौर करेंगे और देखेंगे कि खुदा हमको लूका की इंजिल बाब 14 के जरिए से क्या सिखाना चाहता है। तो अब हम ये बाब शुरू करेंगे और पढ़ेंगे आयत 1 से 6 तक। फिर ऐसा हुआ कि वो सबत के दिन फरिसियों के सरदारों में से किसी के घर खाना खाने को गया और वो उसकी ताक में रहे। और देखो, एक शख्स उसके सामने था जिसे जलंधर था। यीशु ने शरा के आलिमों और फरिसियों से कहा कि सबत के दिन शफा बख्शनी रवा है या नहीं। वो चुप रह गए। उसने उसे हाथ लगाकर शफा बख्शी और छोड़ दिया और उनसे कहा कि तुम में से कौन ऐसा है जिसका गधा या बैल कुएं में गिर पड़े और वो सबत के दिन उसको फौरन ना निकाल ले। वो इन बातों का जवाब ना दे सके। तो यहाँ जो है, एक खास बात ये गौर करने की है कि मसीह फरीसी के घर को खाना खाने के लिए नहीं गए, बल्कि कलाम बताता है कि उन्होंने फरीसियों के सरदार के घर में गए खाना खाने के लिए। बोलने का मतलब यह है कि फरीसियाच एक खतरनाक किस्म के लोग थे। जो अब आप सोच सकते कि उनके सरदारा कैसे किस्म के लोग थे होंगे। जरा सोचो थोड़ी देर के लिए। यहाँ कलाम और एक चीज ये बताता है कि उन लोग उनके ताक में थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका क्या मतलब है। ये सोचने की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि उन लोगों को मसीह से कोई दिलचस्पी नहीं थी। बिल्कुल उनके साथ कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन लोग ये इरादे से दावत दिए कि उनको कहीं ना तो कहीं फंसाना। मेरे दोस्त, यहाँ मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, और वो ये है कि इंसान जितना सच्चाई को जानने से अपना दिल सख्त करेगा, उतना उन्हें सच्चाई से दूर होगा। फरिसियों के सख्त दिली के वजह से उन लोग मसीह को सही ढंग से नहीं समझ सके, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन लोग रूहानी जिंदगी खो बैठे। कितनी अफसोस की बात है। कलाम ये बताता है कि एक आदमी जिसको जलंधर की बीमारी थी, मसीह के सामने था। मैं यकीन करता हूं कि ये फरिसियां होना बोल के ये बीमार को मसीह के सामने रखे होंगे, ताकि अगर मसीह ये आदमी को शफा देते हैं तो उनको फंसा। वैसा कितने बुरे ख्याल थे इनके, आप सोच सकते। मगर यहाँ मसीह का एक सवाल था। सवाल यह था कि सबत के दिन शफा बख्शना अच्छी बात है या नहीं। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो मसीह तो सवाल करे, मगर लोग उनके सवाल का जवाब देने से डर गए। मेरे भाई, लोग मसीह से मुकाबला करने की कोशिश करते थे, मगर उनको ये नहीं मालूम था कि उन लोग एक खुदा के साथ जो है मुकाबला कर रहे हैं। मगर मेरे भाई, लोग क्या भी समझो या कुछ भी समझो, मसीह हमेशा अपने इरादों को पूरा करते थे, और यहाँ भी अपने इरादे को पूरा करे और ये आदमी को शफा दिए। मैं इस बात से यकीन करता हूँ कि अगर उनका गधा, यानी कि ये फरीसी लोगों का गधा या बैल सबत के दिन कुएं में गिर जाता था, तो जरूर वो गधे को या बैल को कुएं के बाहर निकालते थे। हमको मालूम होना चाहिए कि फरीसियों की सबत के दिन से कोई वास्ता नहीं था। उन लोग सबत के दिन का एक बहाना ले लेके बैठ गए थे ताकि मसीह को फंसाए। वैसा बस हमेशा ताक में रहते थे कि कहाँ हम मसीह को फंसाएंगे। ये इनके इरादे थे। ये होगा। अब हम पढ़ेंगे आयत 7 से आयत 11 तक। लिखा हुआ है, जब उसने देखा कि मेहमान सदर जगह किस तरह पसंद करते हैं, तो उनसे एक तमसील कही कि जब कोई तुझे शादी में बुलाए तो सदर जगह पर ना बैठ, कि शायद उसने तुझसे भी किसी ज्यादा इज्जतदार को बुलाया हो, और जिसने तुझे और उससे दोनों को बुलाया है आकर तुझसे कहे कि इसको जगह दे, फिर तुझे शर्मिंदा होकर सबसे नीचे बैठना पड़े। बल्कि जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीचे जगह जा बैठ, ताकि जब तेरा बुलाने वाला आए तो तुझसे कहे कि ए दोस्त, आगे बढ़कर बैठ, तो उन सब की नज़र में
جو تیرے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے ہیں تیری عزت ہوگی، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ پیارے بھائی اور بہن، یہاں ہم ایک بات یہ غور کرنا ہے کہ فرشیاں تو مسیح پہ نظر رکھتے تھے، مگر مسیح بھی فرشیوں پہ نظر رکھتے تھے۔ یہاں کلام بتاتا ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ مہمان صدر جگہ کس طرح پسند کرتے ہیں، مسیح کی نظر مہمانوں پہ تھی کہ ان لوگاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ حالت کو دیکھ کے مسیح اپنی تعلیم شروع کرتے تھے۔ مسیح چاہتے تھے کہ آدمی غرور کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا، بلکہ ہر وقت حلیم بنا ہوا رہنا۔ تو لوگوں کو جو بڑے بڑے جگہوں پہ بیٹھے تھے، یعنی کہ جو لوگ صدر جگہوں پہ بیٹھے تھے، ان لوگوں کو ایک سبق سکھانے کے لیے ان کے سامنے ایک تمثیل رکھے۔ مسیح کی یہ عادت تھی کہ تمثیل سے بات کرتے تھے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسیح ہمیشہ تمثیلوں کا استعمال کرتے تھے۔ آیت 8 میں دیکھیں گے تو مسیح ہم کو جگہ چننے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ پیارے بھائی بہن، ہم جب کسی دعوت میں جاتے ہیں تو ہم یہ نہیں سمجھ کے جانا کہ بلانے والا ہم کو عزت دار کرسی پہ بٹھائیں گا۔ لوگوں کی ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ لوگاں چاہتے کہ ہر جگہ ان کی عزت ہونا، مگر مسیح کی تعلیم ہم کو یہ بتاتی ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے آپ کو چھوٹا رکھنا۔ میرے بھائی، کیا آپ اپنے آپ کو چھوٹا رکھ رہے ہیں؟ کیا سوچو تھوڑی دیر کے لیے۔ اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش نہیں کرنا۔ کئی کو بولے تو اگر ہم اپنے آپ کو بڑا بنائیں گے تو چھوٹے کیے جائیں گے۔ خدا یہ کام کر سکتا ہے، یاد رکھو۔ اگر ہم آیت 11 میں دیکھیں گے تو مسیح بولتے ہیں، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو چھوٹا کیسا کر سکتے ہیں؟ تھوڑے لوگ اپنے آپ کو اوپری نظر سے چھوٹا بناتے ہیں تاکہ دوسروں سے فائدہ اٹھائے ویسا۔ تھوڑے لوگ یہ سمجھتے کہ اپنے آپ کو چھوٹا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کے نظروں میں اپنے آپ کو گرا لینا، مگر ایسی بات نہیں ہے۔ چھوٹا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسیح سے ملا کے دیکھنا کہ مسیح کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں۔ مسیح سے ملانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے سامنے ہمیشہ اپنے آپ کو گنہگار ماننا، اور ہمیشہ ہم اپنے دل و دماغ میں یہ رکھنا کہ ان کے ذریعے سے ہم کو گناہوں کی معافی ملی ہے، اور یہ بھی بات ہمارے دل و دماغ میں رکھنا کہ ہماری ایک حد ہے، یعنی کہ ہم وہ حد سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتے، یعنی کہ ہم ان کے طاقت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، یعنی کہ ہم ہمیشہ ان کے نیک ہدایت کے ساتھ دن با دن قدم پہ چلتے رہنا۔ یہ ہوگا۔ اب ہم آیت 12 سے 14 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، پھر اس نے اپنے بلانے والے سے بھی یہ کہا کہ جب تو دن کا یا رات کا کھانا تیار کرے تو اپنے دوستوں یا بھائیوں یا رشتہ داروں یا دولت مند پڑوسیوں کو نہ بلا، کہ ایسا نہ ہو وہ بھی تجھے بلائیں اور تیرا بدلہ ہو جائے، بلکہ جب تو ضیافت کرے تو غریبوں، لنجوں، لنگڑوں، اندھوں کو بلا، تو تجھ پر برکت ہوگی، کیونکہ ان کے پاس تجھے بدلہ دینے کو کچھ نہیں، اور تجھے راز بازوں کی قیامت میں بدلہ ملے گا۔ آیت 12 میں جو ہیں مسیح ہم کو صاف صاف بتاتے ہیں کہ ہم جب دعوت کرتے ہیں تو ہمارے دوستوں کو یا بھائیوں کو یا رشتہ داروں کو یا دولت مند پڑوسیوں کو نہیں بلانا۔ مسیح اس لیے ایسا بولے، کئی کو بولے تو اگر ہم ہمارے دوستوں کو یا بھائیوں کو یا رشتہ داروں کو یا دولت مند پڑوسیوں کو بلائیں گے تو ان لوگاں بھی ہم کو دعوت دے کے حساب کتاب برابر کا کر لیں گے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمہار کو دعوت دیے اور تم ہم کو دعوت دیے، حساب کتاب برابر کا ہوگا۔ یہ سوچتے ہے نا؟ اگر ہم آیت 13 میں دیکھیں گے تو مسیح جو ہیں غریبوں کا نام لیے ہیں، لنجوں کا نام لیے ہیں، لنگڑوں کا نام لیے ہیں اور اندھوں کا نام لیے ہیں۔ میرے دوست،
مسیح میں خوبی یہ تھی کہ جب انہوں جسمانی بات بھی کرتے تو اس میں روحانی بات جڑی ہوئی رہتی تھی۔ اگر ہم عام طور سے دیکھیں گے، یعنی کہ دنیاوی نظر سے دیکھیں گے، تو ہم کو یہ معلوم ہوگا کہ آدمی کے نظر میں غریب کوئی نہیں ہے، لنجا کوئی نہیں ہے، لنگڑا کوئی نہیں ہے اور اندھا کوئی نہیں ہے۔ آدمی جو ہے یہ سارے لوگوں کو نظر انداز کر دیتا ہے نا؟ آدمی کو یہ سارے لوگوں سے دلچسپی نہیں ہے۔ میں دولت مندوں سے آج ایک بات پوچھنا چاہوں گا۔ تھوڑی دیر کے لیے ایک باہر کا غریب آدمی آپ کے گھر میں داخل ہوتا ہے سمجھو، ایک اندھا یا لنگڑا آدمی آپ کے گھر میں داخل ہوتا ہے سمجھو، تو کیا آپ اس کو اپنے صوفے پہ بٹھانا چاہیں گے کیا؟ سوچو، تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچ کے دیکھو۔ اگر آپ صوفے پہ بٹھا نہیں سکتے تو اس کی دعوت کیا کر سکیں گے، ہے نا؟ مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسیح کے نظر میں یہ سارے لوگ عزیز تھے۔ مسیح کی محبت جتنی آپ سے اور میرے سے ہے، اتنی محبت غریبوں کے ساتھ، لنجوں کے ساتھ، لنگڑوں کے ساتھ اور اندھوں کے ساتھ بھی ہے۔ یا مسیح بولتے ہیں ایسے لوگوں کو آپ اپنے گھر میں دعوت کرو۔ کئی کو بولے تو یہ لوگوں میں قابلیت نہیں ہے کہ ہماری بھی دعوت کرے ویسا۔ اور ایک بات یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ اگر ہم ایسوں کی دعوت کریں گے تو کلام بتاتا ہے کہ ایسے کام کے لیے ہم کو اجر ملے گا۔ کتنی اچھی بات ہے! کیا اجر ملے گا؟ بالکل ملے گا، کیونکہ خدا کا کلام بتاتا ہے یہ۔ خدا کا وعدہ ہے کہ ایسوں کی اگر ہم دعوت کریں گے تو انہیں ہم کو برکت دیں گا۔ یہ زمین پہ بھی برکت دیں گا اور آسمان میں بھی۔ میرے بھائی، ہمارا خدا کتنا پیارا اور اچھا خدا ہے، آپ سوچ سکتے۔ مسیح آیت 14 میں بولتے ہیں کہ تجھے راز بازوں کی قیامت میں بدلہ ملے گا۔ کتنی اچھی بات ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، کیا آپ خدا کے طرف سے برکت پانا چاہیں گے کیا؟ برکت اگر آپ کو ملنا ہے تو خداوند کے طرف سے ہی ملنا چاہیے، کیونکہ اس میں وزن ہے۔ یہ ہوگا۔ اب ہم پڑھیں گے آیت 15 سے 24 تک۔ لکھا ہوا ہے، جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے ان میں سے ایک نے یہ باتیں سن کر اس سے کہا، مبارک ہے وہ جو خدا کی بادشاہت میں کھانا کھائے۔ اس نے اس سے کہا کہ ایک شخص نے بڑی ضیافت کی اور بہت سے لوگوں کو بلایا، اور کھانے کے وقت اپنے نوکر کو بھیجا کہ بلائے ہوں سے کہے کہ آؤ اب کھانا تیار ہے۔ اس پر سب نے مل کر عذر کرنا شروع کیا۔ پہلے نے اس سے کہا کہ میں نے کھیت خریدا ہے، مجھے ضرور ہے کہ جا کر اس سے دیکھوں، میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے معذور رکھ۔ دوسرے نے کہا، میں نے بیلوں کی 5 جوڑیاں خریدی ہیں اور انہیں آزمانے جاتا ہوں، میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے معذور رکھ۔ ایک اور نے کہا، میں نے بیاہ کیا ہے، اس سبب سے نہیں آ سکتا۔ پس اس نوکر نے آ کر اپنے مالک کو ان باتوں کی خبر دی۔ اس پر گھر کے مالک نے غصے ہو کر اپنے نوکر سے کہا، جلد شہر کے بازاروں اور کوچوں میں جا کر غریبوں، لنجوں، اندھوں اور لنگڑوں کو یہاں لے آ۔ نوکر نے کہا، اے خداوند، جیسا تو نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا، اور اب بھی جگہ ہے۔ مالک نے اس نوکر سے کہا کہ سڑکوں اور کھیت کی باڑوں کی طرف جا اور لوگوں کو مجبور کر کے لا، تاکہ میرا گھر بھر جائے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ جو بلائے گئے تھے ان میں سے کوئی شخص میرا کھانا نہ چکھنے پائے گا۔ پیارے بھائی بہن، کلام بتاتا ہے کہ جو لوگ کھانا کھانے مسیح کے ساتھ بیٹھے تھے، اس میں سے ایک آدمی اپنی آواز اٹھایا، انہیں بولنے کو لگا کہ مبارک ہے وہ جو خدا کی بادشاہت میں کھانا کھائے۔ میرے بھائی، یہ آدمی جو ہے خدا کے بادشاہت کے جلال کو دیکھا، مگر اس میں یہ بات کی کمی تھی کہ خدا کے بادشاہت کو کیسا حاصل کرنا۔ آیت 16 میں کلام بتاتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے بڑی ضیافت کرا اور بہت سے لوگوں کو بلایا۔
وہ زمانے میں جو ہیں ایک خادہ تھا. خادہ یہ تھا کہ جب دعوت دیتے تھے تو لوگوں کو 2 بار دعوت نامہ بھیجتے تھے. پہلی بار جب دعوت نامہ جاتا تھا تو اعلان کے طور پہ جاتا تھا کہ یہ فلانے دن ہم دعوت کر رہے ہیں، ضرور آنا. یہ ہونے کے بعد جب دعوت کا دن آتا تھا تو آدمی کو بھیجایا جاتا تھا کہ ہر چیز تیار ہے، آ کے کھاؤ. مگر یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ جب بلانے والا دوبارہ اپنے نوکر کو بھیجا تو ان لوگاں آنے سے منع کر دیے. کتنی افسوس کی بات ہے یہ. اگر ہم اسرائیلیوں کے تاریخ میں دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ خدا کا پہلا دعوت نامہ جو ہے اسرائیلیوں کو موسیٰ کے اور نبیوں کے ذریعے سے آیا، اور دوسری بات جو دعوت نامہ آیا وہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے ذریعے سے آیا. لیکن اگر ہم اسرائیلیوں پہ غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ اسرائیلیاں پہلے دعوت نامہ کو قبول کرے. ان لوگاں اپنے دل میں یہ یقین کرے کہ خدا ان لوگوں کو بلایا ہے اس کے لوگ بننے کے لیے. مگر جب دوبارہ خدا کی طرف سے دعوت نامہ یسوع مسیح کی طرف سے آیا تو یہ لوگ خدا کے یہ دعوت نامہ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. ان لوگاں یعنی کہ پورے تو نہیں بولوں گا میں، مگر بہت سارے اسرائیلیاں یسوع مسیح کا انکار کرے. یہ پکی بات ہے. ان لوگاں یسوع مسیح کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو پیارے بھائی اور بہن، جیسا یہ مالک اپنے نوکروں کو بھیجا بلائے ہوئوں کو بلانے کے لیے، ویسا خدا اپنے ایک لوتے بیٹے یسوع مسیح کو بھیجا سارے دنیا والوں کو یہ بتانے کے لیے کہ خدا کی بادشاہت نزدیک ہے اور ان کے لیے تیار ہے. تو پیارے بھائی اور بہن، مسیح کی یہ تمثیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگاں دعوت کو آنے سے انکار کر دیے کیونکہ ان کے حساب سے وقت صحیح نہیں تھا. پیارے بھائی اور بہن، اس حساب سے تو ہم بھی خدا کے یہ دعوت نامہ کو قبول کرنے سے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں، اور ہمارا بہانہ سننے میں اچھا بھی لگے گا اور اس کی وجہ بھی سننے میں اچھی لگیں گی، جیسا کہ کام کی ذمہ داری. ہم یہ بولیں گے کہ کام ہاتھ پہ بہت زیادہ ہے، اور اس بارے میں ہم بعد میں دیکھیں گے. یا میں آپ کو ایک زندہ مثال دینا چاہوں گا. ایک صاحب جو ہیں اپنے دوست کو یسوع مسیح کو خوشخبری سنا رہے تھے. شاید چند لفظ بولے ہوں گے کہ ایک دم سے ان کے دوست ان کو بولنے کو لگے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے ہاتھ میں کام بہت زیادہ ہے، لہٰذا اس بارے میں آپ سے بعد میں سنوں گا. حالانکہ یہ یسوع مسیح کی خوشخبری سن سکتے تھے، مگر کام کا بہانہ بنائیں. کتنے کمزور ہیں دیکھو لوگاں کہ کچھ نہ تو کچھ بہانہ بنا لے کے بیٹھتے. میرے دوست، اگر ہم ہمارے زندگی میں غور کریں گے تو کتنے نئی مرتبہ ہم ہمارا وقت دوسرے فضول چیزوں میں نکالتے ہیں، اور جب آدمی کے سامنے خوشخبری سنانے کا موقع آتا ہے تو آدمی کام کے بہانے بنانے لگتا ہے. اور ایک چیز کا جو آدمی بہانہ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے گھرانے کے ذمہ داریوں کے بارے میں. میرے کو جو ہے بچوں کو اسکول میں چھوڑنا ہے، میرے محترمہ کو درزی کے پاس لے کے جانا ہے، میرے کو ترکاری بھاجی لانا ہے، بس کچھ نہ تو کچھ بہانہ چلتے رہتا. پیارے بھائی بہن، بچوں کو اسکول چھوڑنا یا محترمہ کو درزی کے پاس لے کے جانا یا گھر کے لیے ترکاری بھاجی لانا بری بات نہیں ہے، بلکہ خدا بھی چاہتا ہے کہ ہم ہمارے گھر کا خیال کرنا. لیکن خوشخبری نہیں سننے کے لیے گھر کا بہانہ اٹھاتے ہیں تو یہ غلط بات ہے. ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کا دعوت نامہ ہمارے زندگی میں پہلا حصہ رکھتا ہے. وقت کا بہانہ بنانا یا گھرانے کا بہانہ بنانا یا پھر کام کا بہانہ بنانا یہ ہماری کمزوری ہے. تو پیارے بھائی بہن، خدا کے دعوت نامہ کو قبول کرنے کے لیے کیا آپ بہانہ بنا رہے ہیں کیا؟ ذرا اپنے دل میں جھانک کے دیکھو. یسوع مسیح بتاتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جہاں خدا دعوت نامہ کو آپ کے پاس سے ہٹا کے وہ دعوت نامہ کو دوسروں کے پاس بھیجیں گا. اور اگر ایک بار خدا آپ کے پاس سے اپنا دعوت نامہ ہٹا لیا سمجھو تو آپ
پھر شادی میں خدا کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے۔ آج اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دنیا میں کئی لوگ ہیں جو خدا کے یہ دعوت نامہ قبول نہیں کر رہے ہیں، مگر یہ ان کے آنے والے زندگی کے لیے خطرناک ثابت ہوگا۔ یہ بچنے والے نہیں ہیں۔ یہ ہوگا۔ اب ہم آیت 25 سے 35 تک پڑھیں گے، جو کہ یہ باب کے آخری آیتیں ہیں۔ لکھا ہوا ہے، جب بہت سے لوگ اس کے ساتھ جا رہے تھے تو اس نے پھر کر ان سے کہا، اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ تم میں ایسا کون ہے کہ جب وہ ایک برج بنانا چاہے تو پہلے بیٹھ کر لاگت کا حساب نہ کر لے کہ آیا میرے پاس اس کے تیار کرنے کا سامان ہے یا نہیں؟ ایسا نہ ہو کہ جب نیو ڈال کر تیار نہ کر سکے تو سب دیکھنے والے یہ کہہ کر اس پر ہنسنا شروع کریں کہ اس شخص نے عمارت بنانی شروع تو کی مگر تیار نہ کر سکا۔ یا کون ایسا بادشاہ ہے جو دوسرے بادشاہ سے لڑنے جاتا ہو اور پہلے بیٹھ کر مشورہ نہ کر لے کہ آیا میں 10,000 سے اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں یا نہیں، جو 20,000 لے کر مجھ پر چڑھا آتا ہے؟ نہیں تو جب وہ ہنوز دور ہی ہے ایلچی بھیج کر صلح کی شرطوں کی درخواست کرے گا۔ بس اسی طرح تم میں سے جو کوئی اپنا سب کچھ ترک نہ کرے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ نمک اچھا تو ہے، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے مزیدار کیا جائے گا؟ نہ وہ زمین کے کام کا رہا نہ کھاد کے۔ لوگ اسے باہر پھینک دیتے ہیں۔ جس کے کان سننے کے ہو وہ سن لے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ہمارے زندگی میں جو سب سے پہلی چیز رہنا وہ ہے خدا۔ ہم خدا کو ہمارے زندگی کا پہلا حصہ بنانا، ہماری محبت اور ہماری عبادت خدا میں اتنی رہنا کہ لوگ یہ بات کو جاننا کہ ہم دنیاوی چیزوں سے چڑھتے ہیں۔ اور ایک چیز ہم کو یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ اگر ہم یسوع مسیح کے بارے میں ہماری زندگی میں فیصلہ لیتے ہیں تو ہم کو قیمت بھی چکانا پڑے گا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ فیصلے کو اپنے زندگی میں لینے سے پہلے آپ کو یہ بات دل و دماغ میں رکھنا ہوگا کہ آپ کو قیمت چکانا ہے۔ فیصلہ کرنے سے پہلے آپ قیمت کا خیال کرنا ہے۔ اور ایک چیز ہم کو یہاں یہ دیکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے ذریعے سے نجات پاتا ہے، مگر ایک آدمی یسوع کے پیچھے نہیں چل سکتا یا ان کی خدمت گزاری نہیں کر سکتا جب تک کہ انہیں اپنی جسمانی خواہشات اپنے زندگی میں سے نہیں ہٹا دیں گا۔ اگر ایک آدمی مسیح کے پیچھے چلنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے جسمانی خواہشات کو مارنا ضروری ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، آج ہم لوقا کی انجیل باب 14 میں غور کریں، مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا یہ باب کے ذریعے سے ہم کو کیا سکھانا چاہتا ہے؟ خدا ہم کو یہاں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ ہم یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے ذریعے سے اس کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کر کے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہیے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ یسوع مسیح کے ذریعے سے خدا کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کرنا چاہیں گے کیا؟ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔